अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, नाज़रीन किराम, प्रोग्राम रोशनी के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हैं और हमारा मौजू है नूर हिदायत। और यही मौजू हमारा मुस्तकिल चलता है, जैसा कि आपको मालूम है। और इस मौजू के तहत हम दरअसल मुतालिया करते हैं कुरान हकीम का कि अल्लाह ताला इस किताब हिदायत से हमें वो हिदायत का नूर और रोशनी अता फरमा दे जिससे हम अपने किरदार को मुनव्वर कर सकें। असल मकसूद मेरा भी और आपका, हम सब का, इस दुनिया में भी कामयाब हो जाना और आखिरत में भी अल्लाह के फजल से कामयाब हो जाना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस सीधे रास्ते पर कमा हक़्क़ुहु चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और जहन्नम से बचाकर जन्नत में जाने वाला बना दे। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको जन्नतुल फिरदौस के अंदर इकट्ठा फरमाए। इसी दुआ के साथ नाज़रीन किराम, आज आगाज़ हो रहा है गुफ्तगू का सूरह आल इमरान आयत नंबर 100 से। नाज़रीन किराम, ये वो आयात हैं, इससे माक़बल प्रोग्राम में आप सुन चुके, आयत नंबर 64 से लेकर आयत नंबर 101 तक ये वो आयात हैं जिसमें अहले किताब की खराबियाँ बयान की गई हैं और अहले किताब के साथ मुकालमा भी किया गया, उनके साथ मुबाहिसा भी किया गया। और इस पूरी सूरत में ख़ास तौर पर ये सूरह आल इमरान है, इसमें यूँ कह लीजिए कि अहले किताब और खुसूसियत के साथ नसारा के साथ मुखासमा है। और वो मुखासमा मुकालमे की शक्ल में भी है, मुबाहिसे की शक्ल में भी है, मुजादले की शक्ल में भी है, और यूँ कह लिया जाए कि मुबाहले की शक्ल में भी है कि उनको बाकायदा मुबाहला की भी दावत दी गई कि आएँ, अपने बच्चों को भी ले आएँ, हम अपने बच्चों को ले आते हैं और हम खुले मैदान में बैठ जाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो हम में से झूठा हो, तबाह हो, बर्बाद हो जाए। इसको मुबाहला कहते हैं। ये सारे असालीब इख्तियार किए गए ताकि अहले किताब अपना उस कुफ्र की रविश को छोड़कर वो दीन इस्लाम की तरफ आ जाए। मकसद उनको दीन की दावत देना था और ये दावत दी गई। और यहाँ खुसूसियत के साथ ये जो आयत नंबर 64 से 101 तक का ये जो पोर्शन है, इसमें अल्लाह ताला ने उनकी खराबियाँ भी बयान की और साथ ही साथ उनको दावत दीन भी दी गई। तो आयत नंबर 100 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़ारा। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे खिताब अहले किताब को नहीं है, बल्कि यहाँ पे खिताब अहले ईमान को है। पिछली आयात में हम ये गुज़श्ता प्रोग्राम में देख चुके नाज़रीन किराम कि अहले किताब को खिताब किया गया था और अहले किताब को ये कहा गया था कि तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो। यानी एक तो खुद कुफर करते हो, उनसे इस्तिफ़सारात किए गए थे। लिमा तकफुरून बिल्लाह, क्यों कुफर करते हो। लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो। फिर उनसे ये भी इस्तिफ़सार किया गया, लिमा तसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो। मन आमना, जो लोग मोमिन हो गए उनको क्यों रोकते हो। तो वहाँ खिताब उनसे था और यहाँ खिताब अहले ईमान से है। तो असल में इस उसलूब का मफहूम ये होता है और इस उसलूब का मकसद ये होता है कि एक तो अहले किताब की जो खराबियां हैं, जो उनके अंदर शर है, उससे बचा जाए और उसको पहचाना भी जाए, उससे बचा भी जाए। और इसी तरह उनके अंदर जो खैर की बातें हैं, जितनी भी चीज़ें खैर की उनके अंदर मौजूद हैं, उनको इकट्ठा किया जाए, उनको पहचाना जाए और उनको उसके ऊपर अमल भी किया जाए। अल्लाह करीम ने साबका उम्मतों की सारी बातें और उनकी शरीयतों की सारी बातें मनसूख नहीं फरमाई। बहुत सारी उनकी अच्छी बातें शरीयत मुहम्मदी के अंदर भी जारी रखी हैं। जो उन लोगों की खराबियां थीं उनका अल्लाह करीम ने यहाँ पे वाज़े अंदाज में बयान फरमा के अहले ईमान को साथ तंबीह भी फरमाई है कि तुम उनकी खराबियों से बचो। लिहाजा पिछली दो आयात में खिताब अहले किताब को था, यहाँ खिताब अहले ईमान को है। बात वही है, वहाँ उनसे कहा जा रहा था कि तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो, तुम ये शर क्यों फैलाते हो, क्यों अहले ईमान को ख़राब करते हो। और यहाँ कहा जा रहा है अहले ईमान को कि तुम उनके इन मामलात में उनकी पैरवी हरगिज़ न करना
جو شر کی علامت ہیں، جس میں وہ صرف اور صرف فساد پھیلانے کی بات کرتے ہیں، بدعقیدگی کی بات کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، ایسی کوئی بھی بات آپ نے ان کی نہیں ماننی، یا پھر ویسے معاشرتی طور پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر یہ جو اہل کتاب ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے ان میں سے کسی ایک گروہ کی آپ پیروی کر لیں گے، ان کی بات آپ مان لیں، یردوکم بعد ایمانکم، وہ تمہیں لوٹا دیں گے واپس، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہارے مومن ہو جانے کے بعد تمہیں وہ کفر کی طرف واپس لوٹا دیں گے۔ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے اہل ایمان کو، یعنی ان کی حرکتیں، پچھلی آیت میں فرمایا تھا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اہل کتاب کو فرمایا تھا کہ تمہاری حرکتوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، اللہ کو خوب خبر ہے تم جو کچھ کرتوت کر رہے ہو۔ اب اہل ایمان کو باخبر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک تو یہ عمومی بات ہے، اور ایک خصوصیت کے ساتھ اس سیاق و سباق میں اس آیت کا ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، جس کا ذکر میں نے گزشتہ پروگرام کے آخر پہ بھی کیا تھا کہ ایک دفعہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ وہ باہم شیر و شکر ہو کے گفتگو کر رہے تھے، بڑی پیار اور محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ اوس اور خزرج وہ ہیں، اس کی تفصیل میں نے عرض کی تھی گزشتہ پروگرام میں، یہ دو قبائل ہیں کہ یہی قبائل ایمان قبول کرنے کے بعد انصار کہلائے ہیں۔ انصار مدینہ اصل میں اوس اور خزرج کے لوگ تھے، مدینہ کے باسی، اور یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کی پرانی بہت ساری جنگیں تھیں، آپس میں رقابت تھی، اوس قبیلہ کسی قدر چھوٹا تھا، خزرج قبیلہ کسی قدر بڑا تھا، اور ان کے آپس میں بہت زیادہ جنگیں بھی ہوئیں اور ایک دوسرے کے قتل کیے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کچھ دیر قبل ایک جنگ بعاث ہوئی تھی، اس میں ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ خون ریزی کی تھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے، ان میں سے اکثریت مسلمان ہو گئی۔ جب مسلمان ہوئے تو یہ انصار کہلائے، وہی انصار جس کی اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے ساتھ بالکل ایکول درجے کی اور برابر درجے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا کہ یہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، جو بھی پہلے اسلام قبول کر گئے ہیں، جنہوں نے سبقت کی ہے، یہ مقدم لوگ ہیں، پہلے آنے والے ہیں، جنہوں نے اس میں سبقت کی ہے، ان سب پہ اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اور صرف سبقت کرنے والوں پر ہی اللہ راضی نہیں ہوا، والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان پر بھی اللہ راضی ہو گیا، اس دور کے ان کے پیچھے چلنے والے ہوں یا قیامت تک آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں ان میں سے جو بھی ان کے پیچھے چلیں گے، والذین اتبعوہم بإحسان، جو نیکی کے رستے پر ان کی پیروی کریں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ان لوگوں کے لیے، یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ اتنی فضیلت ان کی آئی۔ لیکن واقعہ وہ ہوا جس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اوس اور خزرج جب انصار بن گئے تو یہ تو بڑے باعث فضیلت قسم کے لوگ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت یعنی باعث فخر قسم کے لوگ ہو گئے، تو ان کا کردار بھی شاندار ہو گیا۔ لیکن ایک دن ایک یہودی نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ بیٹھے بڑی محبت کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اس کو بڑا غصہ آیا، اور اس کا نام شاس بن قیس یا شماس بن قیس روایات میں آیا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ ان کو لڑوایا جائے، اس نے ایک کسی نوجوان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم ایسے کرو کہ ان کے اندر بیٹھ کے جا کے وہ رزمیہ اشعار پڑھنے شروع کر دو جو جنگ بعاث کے موقع پر پڑھے گئے تھے، اور جنگ بعاث کی یاد کو تازہ کر دو تاکہ ان کے اندر وہ پرانی دشمنی پھر سے لوٹ کر آ جائے۔ اس نے ویسا ہی کیا، اس نے جا کے وہاں پہ اشعار پڑھے، اور ظاہر ہے پرانی دشمنی کی باتیں، پرانے تو دشمن تھے، تو وہ پھر سے ایک دوسرے کے خلاف یہ اٹھ کھڑے ہوئے، بحث و تکرار جو ہے وہ قریب تھا کہ جنگ و جدل میں بدل جاتی، کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے اور آپ نے ان کو سمجھایا بجھایا، اور یہ انصار بیٹھ گئے۔ ان اہل ایمان کو جو ایمان قبول کر چکے ہیں ان کو تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ اور تمہارے یہ جو فساد کا تمہارا کردار ہے، یہ فساد کا جو تمہارا کلچر ہے، اور یہ فساد پر مشتمل تمہارے جو اعمال ہیں، اللہ ان سے بخوبی واقف ہے۔ اور یہاں اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم ان لوگوں کی بات مان لو، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ
یعنی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ جنہوں نے آ کے یہ ساری گڑبڑ کی تھی اور شرارت پھیلانے کی کوشش کی تھی، اگر تم ان کی بات مان لیتے یا بات مان لو تو یہ کیا کریں گے؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تو تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر سے کافر بنا ڈالیں گے۔ یعنی یہ بات صرف وقتی فساد کی نہیں تھی، ان کی تو کوشش ہر وقت یہ رہتی تھی کہ ان کو واپس جو ہے دوبارہ کافر بنا دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ ان کی سازشوں کو، ان کی چال بازیوں کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے چلنا چاہیے، وگرنہ یہ یہودی تو ہمیشہ دیکھیں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان کی دشمنی ہے نا، اس میں سب سے زیادہ سخت جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ مشرک اتنا بڑا دشمن نہیں ہے اسلام کا، مشرکین مکہ اتنے بڑے دشمن نہیں ہیں اسلام کے جتنے زیادہ دشمن یہودی ہیں، اتنے سخت دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چال بازیوں سے بچنے کی تلقین کی ہے اور حکم کیا ہے کہ ان کی سازشوں کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ ناظرین کرام، تاریخ کا ہر دور اور تاریخ کے ہر دور کی ہر سازش جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہے، چاہے وہ کوئی فکری سازش تھی، چاہے وہ کوئی عملی سازش تھی، ہر سازش کے پیچھے کسی نہ کسی یہودی کا ہاتھ ضرور ہے۔ یہ قوم ہی ایسی ہے کہ جو بدتینت قسم کے لوگ ہیں، بد کردار قسم کے لوگ ہیں، بدنیت قسم کے لوگ ہیں، ان کو قرآن نے اسی لیے مغضوب علیہم فرمایا کہ یہ تو ہر موقع پر عہد شکنی کرتے رہے، تحریف کلام کرتے رہے، ان کی ساری خرابیاں، ان کے کردار کی ساری خامیاں یہ اللہ کے قرآن نے ہمیں سمجھا دیں تاکہ ان کی چال بازیوں سے اور ان کی دشمنیوں سے آپ لوگ محفوظ رہ سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز بتا دی اور تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اللہ اکبر۔ اور تم کفر کی طرف آ ہی کیسے سکتے ہو؟ یعنی کیوں کفر کرو گے؟ کیوں کر تم کفر کرو گے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، کہ جبکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اب کفر کی کیا صورت رہ گئی؟ اتنی شاندار نعمت تمہارے اوپر آئی، اتنے شاندار دلائل تمہارے اوپر پڑھ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، اور وفیکم رسولہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارے درمیان نبی اکرم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، تو تم کیسے کفر کر سکتے ہو اور ظاہر کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہ سودا کر بھی کوئی کیسے سکتا ہے؟ اور خاص طور پر وہ شخص جو اللہ کی آیتوں کو سمجھ رہا ہو، اس نعمت کا معترف ہو، پہچاننے والا ہو، اور نبی رحمت کی موجودگی سے فائدہ اٹھانے کی پہچان بھی رکھتا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو، آپ کے ساتھ موجودگی کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہو، ایسے شخص کے لیے کفر کا امکان ہی کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اور کیسے تم کفر کر سکتے ہو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑے بڑے انعامات تمہارے اوپر کیے ہوئے ہیں؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ کے ساتھ جڑا رہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اعتصام کا مطلب ہوتا ہے ناظرین کرام چمٹ جانا، ساتھ جڑ جانا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ یقیناً ہدایت دے دیا گیا، ہدایت پا گیا، الی صراط مستقیم، اس راستے کی ہدایت جو سیدھا رستہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک بڑے ہی لطیف انداز میں وہ اصول بتا دیا گیا ہے جو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر یہ اصول اللہ کریم نے بتایا کہ ہدایت اس طرح نہیں ملتی کہ کوئی شخص ہدایت لینا نہ چاہے اور اس کو ہدایت مل جائے، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن تو نازل ہو رہا ہے، آیتیں تو پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہیں، آپ کی موجودگی کے باوجود ابو لہب کافر مرتا ہے، آپ کی موجودگی کے باوجود ابو جہل کافر مرتا ہے، آپ کی موجودگی کے باوجود بہت سارے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی سعادت نہیں ملی اور وہ کافر ہی مر گئے۔ وہ بھی تو یعنی مشرکین مکہ جو تھے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں دینے والے تھے، وہ بھی تو قرآن کی آیتیں سنتے تھے، اور وہ بھی تو بعض اوقات تو یہ آتا ہے چھپ چھپ کے سنتے تھے قرآن پاک کی آیات کو اور سمجھتے بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانتے بھی تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود وہ کفر کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ناظرین کرام، اصول یہ ہے کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کو ہدایت ملے گی جو دل سے یہ تڑپ رکھے، یہ احساس رکھے
تقوی اصل میں احساس کا نام ہے، اور احساس بھی دوہرا، دو پرتوں والا احساس، کہ ہر وقت انسان اس احساس میں مبتلا رہے کہ احساس کی پہلی پرت یہ کہ میں کہیں کوئی ایسی مجھ سے چھوٹی سے چھوٹی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس تڑپ کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ جو قرآن سے ہدایت لینا چاہے تو اس کو ہدایت مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہدی الیہ من اناب، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف جھکتا ہے، اناب رجوع کرتا ہے، اس کی طرف جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نولیہ ما تولی، جدھر یہ جانا چاہتا ہے اس کو لے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نہ کسی کو پکڑ کے گمراہ کرتا ہے، نہ کسی کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ ہے تو ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت یا اپنی قدرت اس کے ذریعے سے کسی کو ہدایت یا گمراہی دے دے تو پھر انسان کا امتحان ختم ہو جاتا ہے، پھر امتحان کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا، چونکہ اس نے پیدا ہی امتحان کے لیے کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت و حیات کا کارخانہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تمہیں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ لہٰذا اس امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو صلاحیت دے کر، دونوں طرف کے راستے دکھا کر، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بتا دیا ہے، چاہے کوئی کفر کرنے والا بن جائے چاہے شکر کرنے والا بن جائے، تو دونوں راستے دکھا کر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے، اور ایسے ہی کیا گیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیتا ہے تو اس کو دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جو ہدایت لینا نہیں چاہتا اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور یہاں بھی یہ فرمایا گیا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ جڑا رہے، جو انابت اللہ، وہ اعتصام باللہ، وہ ثابت تو کرے کہ میں اللہ کا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اپنے آپ کو عبدیت رب کے ساتھ منسلک تو کرے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے سیدھے راستے کی۔ یعنی ہدایت دیتا اللہ ہی ہے، لیکن دیتا اس بنیاد پر ہے جو بنیاد انسان خود فراہم کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اس عطائی اختیار کے ذریعے سے، اس شعور کے ذریعے سے، اس مرضی کے اختیار کے ذریعے سے، اس کے استعمال کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی غرض سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا یہ فرما دیا کہ صرف آیتیں پڑھنا اور صرف آیتیں پڑھی جانا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں موجود ہونا، یہ آپ کو کفر سے نہیں بچا سکتا۔ کفر سے جو بچے گا تو کفر سے بچنے کا خود ذریعہ بننا پڑتا ہے، خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جو آدمی خود کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی دے گا اور کفر سے بچائے رکھتا ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی شک کا اظہار نہیں کیا جا رہا کہ تم کفر میں کہیں جا سکتے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کہ وہ تمہیں کفر میں یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں کافر بنا دیں گے۔ یہ کوئی شک کا اظہار نہیں کیا جا رہا، کیف تکفرون، کہہ کہ تم کیسے کفر کرتے ہو، کیوں کفر کر رہے ہو، ایسا نہیں۔ صحابہ کرام کی بلکہ اس میں تحسین کی جا رہی ہے کہ تم تو ایسی ہستیاں ہو کہ تم کفر میں نہیں جا سکتے، اور پھر انصار نہیں گئے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ سارے کے سارے انصار جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی، اور باوجود اس بات کے کہ وہ ایک یہودی نہیں، کئی یہودیوں کی کتنی سازشیں تھیں، ساری سازشیں انہوں نے اپنی استعمال کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انصار کے گروہ کو ایسی فضیلتیں عطا فرمائیں کہ رہتی دنیا تک قرآن پاک نے ان کے سرٹیفکیٹ پیش کیے ہیں کہ یہ انتہائی اعلیٰ نسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی، آپ کے ساتھیوں کی یہ بن گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ۔ ناظرین کرام، یہاں سے یہ گویا آیت نمبر 102 سے آغاز ہو رہا ہے، اور یہ آیت نمبر 102 سے لے کر کم و بیش آیت نمبر 120 تک یہ چند آیات جو ہیں اس میں امت مسلمہ کو ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اگرچہ اس سے پچھلی جو 2 آیتیں تھیں
اس میں بھی خطاب امت مسلمہ کو تھا، اہل ایمان کو تھا، لیکن اس کا تعلق ما قبل بیان ہونے والے یہودیوں کے کردار کے ساتھ تھا، اہل کتاب کے کردار کے ساتھ تھا، لہٰذا اس کا تعلق بھی خطاب اہل ایمان کو، لیکن اس میں ان کی خرابیوں سے بچنے کی ہدایت کی گئی تھی اور ان کی خرابیوں سے بچنے کے لیے حکم فرمایا گیا تھا۔ یہاں تنظیمی ہدایات دی گئی ہیں کہ امت مسلمہ کو کس طرح جڑ کے رہنا چاہیے، امت مسلمہ کو کس طرح ایک امت بن کے رہنا چاہیے، انفرادی کردار کیسا ہونا چاہیے اور اجتماعی کردار کیسا ہونا چاہیے، کامیاب اور ایک فلاحی معاشرہ کیسے قائم ہو سکتا ہے، اور ایک بہت شاندار تنظیم کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ایک شاندار معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا، اور اس بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے اللہ کریم نے ہدایات دی ہیں۔ اور ان ہدایات کا آغاز اس خطاب سے ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ جو اتقوا اللہ ہے، ناظرین کرام قرآن پاک میں کم و بیش 500 بار اس کا حکم آیا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اور یہ آغاز ہو رہا ہے تنظیمی ہدایات کا تو اتقوا اللہ، جب کبھی قانون بتایا جاتا ہے تو واتقوا اللہ، ہر چیز میں اتقوا اللہ۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں بنیاد ہے۔ اتقوا اللہ، تقوی ایک ایسی سپرٹ ہے، ایک ایسی اینٹیٹی ہے، ایسی روح ہے کسی بھی عمل کی جس کا تذکرہ ناظرین کرام دنیا کائنات میں کسی اور مذہب میں نہیں ملتا، کسی اور فکر اور نظریے میں نہیں ملتا سوائے اسلام کے۔ ناظرین کرام، ایک نیت ہوتی ہے اور ایک کام ہوتا ہے، یا نیت ارادہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور دوسرا کام لوگ انگریزی میں کہتے ہیں ایک ایکشن ہوتا ہے، ایک انٹینشن ہوتا ہے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، انسان ایک ارادہ کرتا ہے اور دوسرا اس کام کو کی ظاہری شکل ہوتی ہے۔ لیکن ایک تقوی ایک خاص قسم کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کے بارے میں فرمایا، التقوی ہا ہنا التقوی ہا ہنا التقوی ہا ہنا، 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ تقوی تو انسان کے سینے میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، تقوی کا محل تو دل ہے۔ اب انسان کسی نیت سے، کسی نیک نیتی سے کام کرتا ہے اور بدنیت نہیں بھی ہوتا، اور اس کی عمل کی ظاہری شکل بھی ٹھیک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ وہ عمل تقوی سے خالی ہو۔ تقوی سے خالی ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہے تو دل کے احساس کا نام، اور دل کی کیفیت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، لہٰذا کوئی شخص ظاہری اعمال سے کیلکولیٹ تو نہیں کر سکتا کہ اس کے دل کے اندر تقوی ہے کہ نہیں، لیکن انسان کے اعمال کی جو کیلکولیشن اللہ کے ہاں ہوگی وہ ہوگی تقوی ہی کی بنیاد پر۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جو قربانیاں کرتے ہو گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے کہ دلوں میں تقوی ہے کہ نہیں۔ اور تقوی کیا ہے، اس کے اوپر ناظرین کرام تفصیلی گفتگو ہو چکی سورہ بقرہ میں، جب ہم نے ابتدا کی تھی اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے، تو اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہو چکی کہ تقوی کس چیز کا نام ہے۔ لیکن یہاں میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور جو دہرانا چاہتا ہوں وہ وہی ہے کہ تقوی ساری تفصیلات سے قطع نظر اس احساس کا نام ہے کہ انسان ہر وقت اس تڑپ میں رہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہر وقت اس کوشش میں رہے، اس خواہش میں اور اس تڑپ کے ساتھ زندگی گزارے کہ کہیں میں اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ یہ تڑپ اور احساس اگر موجود ہے تو اسی کا نام تقوی ہے۔ لہٰذا امت کی بنیاد اٹھانے سے پہلے، امت کو بنیادی تنظیمی ہدایات دینے سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتقوا اللہ۔ مومن کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، وہ بغیر تقوی کے ہوتی ہی نہیں ہے۔ مومن کی زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور وہ اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرتا ہے۔ یہ مطمع نظر ہونا چاہیے، یہ زندگی گزارنے کا ترجیحی نقطہ ہونا چاہیے۔ یہ بتایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو۔ یہ ترجمہ میں اس لیے کرتا ہوں ناظرین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب یہ ایمان والو ایمان لاؤ، تو جو پہلے ہی ایمان والا ہے وہ ایمان کیسے لائے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ایمان والا ہونا اور بات ہے اور ایمان کا دعویٰ کرنا اور بات ہے۔ جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہم مومن بھی ہوں
اللہ اکبر. ایمان ہے کہ نہیں وہ صرف اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو صرف ظاہر کا پابند کیا گیا ہے، اور اصل میں کوئی ایماندار ہے کہ نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ جو اللہ پر آمنوا باللہ کا جو حکم ہے سورہ نساء کے اندر، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے، یہ ہر اس شخص کو ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے اس کے دل میں ایمان ہے چاہے نہیں ہے، اس کے اوپر اس کو خطاب ہے. اور ساتھ فرمایا جا رہا ہے آمنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حقیقتاً ایمان لے بھی آؤ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو ایمان لے بھی آؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب جہاں کہیں ہے وہ تمام اہل ایمان کو، اور جو اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سب کو مجموعی طور پر یہ خطاب ہے. اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صرف ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا بھی فرمائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا ایھا الذین آمنو، اس کا ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے، مرادی مفہوم یہ لیا جا سکتا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ اپنی زندگی کو ان ترجیحی نکات پر مرتب کرو کہ میں نے ہر وقت ہر اس چھوٹی سی چھوٹی حرکت سے بچنا ہے جس میں کے بارے میں خدشہ ہو کہ کہیں اس سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا کام لازماً کرنا ہے جس کام میں اللہ کی رضامندی کا امکان ہو. جب انسان، یہ گویا اہل ایمان کو زندگی گزارنے کا ڈسپلن بتا دیا گیا ہے، ضابطہ بتا دیا گیا ہے کہ اب کسی بھی شخص نے زندگی گزارنی ہے، مومنانہ کردار کسی کا ہوگا تو وہ اسی ان دو انتہاؤں کے درمیان ہوگا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے. کوئی بھی انسان کا عمل ان دونوں میں سے کسی ایک مقصد کے بغیر نہیں ہوتا. یہ اہل ایمان کا ڈسپلن یہ ہے. لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو. کتنا کا ڈرنا ہے، کتنا کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. فرمایا حق تقاتہ، جتنا اس کا حق ہے، جتنا اس کی ناراضگی سے بچنے کا حق ہے اتنا ناراضگی سے بچنا ہے، جتنا اس کی رضامندی حاصل کرنا اس کا حق ہے اتنا رضامندی حاصل کرنی ہے. اللہ اکبر. حق تقاتہ. تو ناظرین کرام، کتنا کو حق ہے اللہ کا؟ اللہ کا حق کتنا ہے کہ اس کو راضی رکھا جائے؟ اللہ کا حق کتنا ہے کہ اس کی ناراضگی سے بچا جائے؟ اللہ اکبر. ایک خالق ہے اور جن کو حکم دیا جا رہا ہے وہ ساری مخلوق ہے. مخلوق کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خالق کی ہر بات میں غلامی کرے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگو اپنے مالک کی غلامی کرو. الذی خلقکم والذین من قبلکم، جو تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی خالق ہے، اور اس کی تم غلامی کرو گے تو لعلکم تتقون. غلامی کرنے سے تقوی والے بنا جاتا ہے. غلامی جو کرتا ہے وہی تقوی والا ہوتا ہے. گویا ہر لمحہ پوری زندگی اللہ کی غلامی میں گزارو کہ ہر لمحہ تمہارے مطمع نظر یہ ہو کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے. اگر یہ ہوگا تو تم تقوی والے ہو. لہذا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق یہ ہے کہ انسان ہر لمحہ اللہ کی غلامی کرے. اور زیادہ سے زیادہ انسان کیا کر لے گا؟ انسان کرتے کرتے یا گویا اپنے انفرادی اعمال، اجتماعی اعمال، اپنی معاشرت، اپنی سیاست، اپنا دین، اپنا علم، ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لینا اور ہر معاملے میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنا. گویا زندگی محدود ہو گئی، زندگی ڈسپلنڈ ہو گئی کہ انسان ادھر کو جانا چاہتا ہے، نہیں جانا کیونکہ حد آ گئی، یہ اللہ کی ناراضگی کا امکان ہے، ادھر نہیں جانا. ادھر جانا چاہتا ہے، پتہ چلتا ہے ادھر اللہ ناراض ہو سکتا ہے، ادھر بھی نہیں جانا. سیدھے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سیدھا رستہ ہے، صراط مستقیم، ادھر جانا ہے. فقد ہدی الی صراط مستقیم. جو اس طرح سے زندگی گزارتا ہے، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو بھی اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے. گویا وہ ہدایت دے دیا جاتا ہے. اور جڑنا کیسے ہے؟ ہر وقت یہ سوچتے ہوئے زندگی گزارنی ہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے.
ہر وقت یہ سوچتے ہوئے زندگی گزارنی ہے کہیں میں اللہ کی ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ تو ناظرین کرام، متقی ہونے کے لیے تقوی کے جو اعلیٰ درجات ہیں وہ تو بہت اعلیٰ ہیں، لیکن متقی انیشیلی اس کا جو باٹم لائن ہے وہ متقی بننے کے لیے کوئی لمبی چوڑی تفصیلات نہیں ہیں۔ جس دن، جس وقت، جس لمحے کسی شخص نے طے کر لیا کہ آج اس لمحے کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی ایسی نہیں کرنی جس سے اللہ کی ناراضگی کا خدشہ ہو، اور ایک چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ایسی چھوڑنی نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا امکان ہو، جس آدمی نے جس دن یہ بات طے کر لی اور جس لمحے طے کر لی، اس کے بعد انشاءاللہ وہ متقی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے حق کا تقاتی، جتنا اس کا حق ہے اتنا ڈرا کرو۔ اب یہ اندازہ کیجئے کہ جو ہے ہی خالق اور مالک، جو ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ خالق اور مالک کا ہے، تو یہ مخلوق کا تو صرف فرض ہے اس مالک کی غلامی کرنا، تو پھر ہمارے اوپر جتنا اس کا حق ہے اس کی پھر حد کیا ہے؟ حد تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، لا محدود طور پر اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دینا۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ حق کا تقاتی کا مطلب یہ ہے کہ ہوا ان یطاع، ہر وقت اللہ کی اطاعت کی جائے، یہ ہے اس کا معنی۔ اور پھر ساتھ فرمایا فلا یعصا، کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے، ہر لمحہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے، ولا یعصا، اس کی نافرمانی ہر وقت کسی بھی وقت نہ کی جائے، ویذکر ولا ینسا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھا جائے اور کبھی بھی اللہ کو بھلایا نہ جائے۔ اللہ اکبر، ہوا ان یطاع ولا یعصا، ہر وقت اللہ کی اطاعت کی جائے اور کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا حکم ہمیشہ مانتے رہنا چاہیے اور پھر اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اس کو کبھی بھلایا نہ جائے، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کا ہمیشہ وَيُشْكَرْ وَلَا يُكْفَرْ، ہمیشہ اس کا شکر کیا جائے اور کبھی بھی ناشکری نہ کی جائے۔ جو شخص یہ کرے گا یہ حق اطاعت اللہ کا ادا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے جب یہ آیات نازل فرمائیں اور اتقوا اللہ حق تقاتی کا حکم آیا تو حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام ڈر گئے کہ اللہ کا اتنا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے، اللہ سے اتنا کیسے ڈرا جا سکتا ہے جتنا اللہ کا حق، اللہ سے ڈرنے کا حق۔ اللہ، ایک ادنا کمزور مجبور بے بس انسان، وہ اس مالک الملک، اس شاہنشاہوں کے شاہنشاہ کا اس سے ڈرنے کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اللہ، صحابہ ڈر گئے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں۔ اور بڑی پریشانی ہوئی صحابہ کرام کو کہ اللہ نے جو تقاضا کیا ہے وہ ہر وقت اللہ سے ڈرنے کا ہے، ہر وقت اللہ کی اطاعت کرنے کا ہے، ہر وقت اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ہے، ہر وقت نیکی کرنے کا ہے، ہر وقت گناہ سے بچنے کا ہے، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دوسری آیت نازل فرمائی فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس تم ڈرا کرو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ حق کا تقاتی ہی، جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اتنا انسان نہیں ڈر سکتا، تو اتنا تو ڈرے جتنی اس کے اندر اللہ سے ڈرنے کی استطاعت موجود ہے۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے ایک جنرلائزڈ اصول دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ دار بناتا ہی نہیں ہے، ذمہ دار ٹھہراتا ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جتنی اس کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، یعنی اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ لہٰذا حق کا تقاتی ہی، اس پرفیکشن کی منزل تک پہنچنا، اس پرفیکشن کو حاصل کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے ڈروں جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے جو اللہ نے ہمارے ذمے رکھا ہے، تو اس پرفیکشن تک پہنچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنی اس ہائیسٹ لیول تک پہنچ جائے جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے، یعنی اپنی استطاعت کے آخری نقطے تک اللہ سے جو شخص کوئی ڈرے گا وہ گویا پرفیکشن تک پہنچ جائے گا، اس سے وہ حق ادا ہو جائے گا جو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ انسان ذمہ داری اتنا ہے، اور اگر کوئی شخص اس میں کوئی جھول ڈالے گا، اس میں کمی کرے گا، اگر انسان اس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی استطاعت اور صلاحیتوں کو بھی پورا استعمال نہیں کرتا، وہاں غفلت کا شکار ہوتا ہے، تو پھر اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا انسان پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا، لیکن پرفیکشن انسان کو اچیو ہو سکتی ہے۔ امپرفیکٹ ہونے کے باوجود، انسان نامکمل ہونے کے باوجود،
ناقص ہونے کے باوجود، اس کی حد ادراک کم ہونے کے باوجود، اور اس کی جو استطاعتیں ہیں اور جسمانی قوتیں اور صلاحیتیں کم ہونے کے باوجود، ہر شخص کا گویا پرفیکشن کا لیول جو ہے وہ نقطہ تکمیل ناظرین کرام ہر ایک کا مختلف ہے۔ جس کو اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے، اگر وہ اپنی صلاحیتوں کے عین مطابق کر رہا ہے تو وہ مکمل کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ امتحان اللہ نے چونکہ ہر ایک کی استطاعت کے مطابق رکھا ہے، لہٰذا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ دوسرا شخص اتنی نیکی کر رہا ہے مجھے بھی اتنی کافی ہے، فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے مجھے بھی یہ ہے۔ نہیں، ہر ایک کا اپنا امتحان ہے، اس نے اپنے امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اس کا اپنا لیول ہے استطاعت کا، ہمارا اپنا لیول ہے استطاعت کا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جتنے اربوں خربوں انسان پیدا کیے ہیں یا روز ازل سے پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک آئیں گے، ہو سکتا ہے تمام انسانوں میں اس صلاحیت میں کیا اتنا فرق رکھا ہو اس استطاعت کا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان اربوں خربوں انسانوں میں کوئی دو انسان ایسے نہ ہوں کہ جن کی صلاحیت کا لیول ملتا ہو سکتا ہے ہر ایک کا فرق ہو۔ جیسے ہمارے فنگر پرنٹس نہیں ملتے، کروڑوں خربوں انسانوں میں فنگر پرنٹس نہیں ملتے، بلکہ اب تو لوگوں نے یہ پتلی کی تصویر کھینچنا شروع کر دی ہے۔ جو آنکھ کی پتلی ہے، یہ ایک کیمرہ بنا ہوا ہے، لوگ اس پہ تصویر کھینچ لیتے ہیں۔ بہت سارے ملکوں میں یہ لوگوں کی جو جیسے بائیو میٹرکس ہوتے ہیں نا، اسی طرح یہ آنکھ کی تصویر ہوتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں ان کے تو کسی جگہ پہ اربوں خربوں انسانوں میں کسی جگہ جا کے شاید امکان پیدا ہو جائے کہ یہ مل جائیں آپس میں، حالانکہ یہ بھی نہیں ملتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا شاندار یہ رکھا ہے کوڈ ہماری فنگرز کے اندر، فنگر پرنٹس کے اندر، کہ کسی ایک کے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، اور اس سے بھی شناخت ہو جاتی ہے۔ اور جتنا فرق اتنا انسانوں کا اس میں ہے، اور آنکھ کی پتلی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک کی دوسرے کے ساتھ ملے۔ جتنے انسان ہیں اتنی مختلف قسمیں ہیں، اللہ نے یہ کوڈ یہاں بھی رکھا ہے۔ تو یہ جو استطاعت کا کوڈ ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ ہر شخص کی استطاعت کا لیول دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، ہر ایک کا امتحان دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، لہٰذا ہر ایک نے اپنے اپنے لیول کا امتحان دینا ہے، پھر وہ حق تقاتہ ہی کرے گا۔ اس کو ناظرین کرام آپ عمومی مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ جو ہے وہ امتحان کے لیے پڑھائی کرتا ہے روزانہ 2 گھنٹے، دوسرا آدمی ہے وہ روزانہ 3 گھنٹے پڑھتا ہے، دونوں کلاس فیلو ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، پڑھائی کرتے رہے۔ وہ روزانہ 3 گھنٹے پڑھتا ہے، وہ روزانہ 2 گھنٹے پڑھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب رزلٹ آتا ہے امتحان دینے کے بعد، تو جو 3 گھنٹے پڑھنے والا ہے اس کے نمبر کم آتے ہیں، اور جو 2 گھنٹے پڑھنے والا ہے اس کے نمبر زیادہ آ جاتے ہیں۔ ہم عام طور پہ گلا کرتے ہیں میں روزانہ 3 گھنٹے پڑھتا تھا، وہ مجھے پتا ہے ہم اکٹھے پڑھتے تھے، وہ 2 گھنٹے پڑھتا تھا، اس کے نمبر کیوں زیادہ آ گئے، میرے نمبر کیوں کم آ گئے؟ وہ اصل میں یہی فرق ہے، استطاعت اس نے کتنی استعمال کی ہے اور آپ نے کتنی استعمال کی ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو 3 گھنٹے روزانہ پڑھتا تھا، اللہ نے اس کو جو استطاعت دی ہے وہ 4 گھنٹے پڑھنے کی دی ہو، لیکن وہ 4 گھنٹے پڑھتا ہے تو اس میں 4 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے پڑھتا ہے، پورے 4 گھنٹے نہیں پڑھتا۔ اس کی استطاعت یہ تھی کہ وہ 4 گھنٹے پڑھ سکتا تھا، وہ 3 گھنٹے پڑھ کے سمجھتا ہے مکمل ہو گئی۔ گویا اس نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا کتنا استعمال کیا؟ 75%۔ اور دوسرا جو اس کا کلاس فیلو تھا اس نے پڑھا تو 2 گھنٹے، لیکن اس کو اللہ نے صلاحیت ہی 2 گھنٹے پڑھنے کی دی تھی۔ وہ روزانہ 2 گھنٹے پڑھ رہا ہے تو وہ کتنے % استعمال کر رہا ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا؟ 100%۔ اب بظاہر وہ 3 گھنٹے پڑھ رہا ہے، وہ 2 گھنٹے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی پرفیکشن کے لیول تک وہ پڑھ رہا ہے، یہ اپنی پرفیکشن سے 25% پیچھے ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 75% اپنی صلاحیتوں کا 75% استعمال کر رہا ہو، دوسرا اپنی صلاحیتوں کا 100% استعمال کر رہا ہو، تو رزلٹ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے 3 گھنٹے پڑھنے والے کے نمبر کم آئیں گے، 2 گھنٹے پڑھنے والے کے نمبر زیادہ آئیں گے۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون اتنا شاندار عدل کا قانون ہے کہ وہاں پہ اتنا پریسائزڈ قانون ہے کہ ذرہ بھر بھی ظلم کی گنجائش بھی نہیں اس میں سے ہو سکتی، اللہ کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا ہمیں جو حکم ہے، جو تنظیمی ہدایات دی جا رہی ہیں، اس کی بنیاد میں حکم یہ دیا جا رہا ہے ہر فرد اس معیار کا تیار ہوگا کہ حق تقاتہ ہی، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے تیار ہو جاؤ۔
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا کہ اس سے پہلے پہلے صحیح معنوں میں پوری اپنی صلاحیتیں پٹ کر کے 100% اپنی صلاحیت کا لگا کے اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن جاؤ۔ ایسے بن جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابیاں دے گا، پھر دنیا میں بھی کامیابیاں ہوں گی۔ ایسے افراد اصل میں اللہ تعالیٰ کو چاہیے، ایسے افراد بنتے ہیں تو پھر تنظیم بنتی ہے۔ ناظرین کرام، وہ جیسے کہا تھا نا اقبال نے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اللہ اکبر! افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یعنی ایسے افراد تیار ہوں گے تو اس سے وہ امت بنے گی، وہ پھر ان کے درمیان وہ تنظیم ہوگی، وہ اجتماعی ڈھانچہ بنے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ ایسے معاشرے کی، ایسے پاکیزہ معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے اسلام۔ یہ ہے اصل وہ بنیاد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس طرح سے اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی انسان ہر صلاحیت لگا دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیاء۔ یہاں تو تقوی کی بات ہوئی نا، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء۔ صحابہ کرام کو آپ نے خطاب فرمایا اللہ سے اس طرح سے حیا کرو جس طرح سے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اور صحابہ کرام حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے اس طرح سے حیا کیسے کر سکتے ہیں؟ نستحیی من اللہ حق الحیا، ہم تو اللہ سے ڈرنے کی کوشش، اللہ سے شرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے حیا کرتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ من استحیا من اللہ حق الحیا، جو اللہ سے اس طرح سے ڈرنا چاہے، اللہ سے اس طرح حیا کرنا چاہے جتنا اس کا حق ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ اللہ اکبر! تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ حفاظت کرے، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا هَوَا، وہ اپنے سوچوں کی بھی حفاظت کرے، وہ اپنی خواہشوں کی بھی حفاظت کرے، وہ اپنی فکر کی بھی حفاظت کرے، وہ اپنے عمل کی بھی حفاظت کرے، وہ اپنی ہر چیز کو اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے درمیان میں لے آئے، پھر اللہ سے شرم کرنے کا اور حیا کرنے کا حق پورا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ومن فعل ذلک، جس نے یہ کام کر لیا، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس طرح سے حیا کیا جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق تھا۔ تو ناظرین کرام، اصل بات اللہ سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے، ان دونوں کے احساسات اگر دل میں موجود ہیں تو انسان متقی ہے، اور اللہ حکم فرما رہا ہے اہل ایمان کو اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو کہ تم جس امت کے افراد ہو، اس امت کو اگر اٹھانا چاہتے ہو تو انفرادی طور پر اپنی پہلے زندگی کو، اپنی داخلی زندگی کو، داخلی سوچوں کو، اپنی فکر کو اور اپنے عمل کو ایک فرد ان بنیادوں پر اٹھائے کہ ہر موقع پر سوائے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے اس کو کوئی خدشہ نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، اور سوائے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے اس کو کوئی شوق نہ ہو اور کوئی اس کا طمع اور مطمع نظر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا مومن، ایسا متقی، ایسا مسلمان بنائے۔ ناظرین کرام، اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام مکمل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔